बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के कुछ अरसे के बाद ही शोहर की मौत हो गई थी और मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी। मेरे माँ बाप मुझे लेने आए तो मेरी सास कहने लगी कि मैं ख़ुद ही अच्छा रिश्ता देख लूँगी और शादी करवा दूँगी। एक दिन वो मुझे बोली कि लड़का अच्छा है, शादी करोगी? मैं कुछ ना बोली सास के आगे। शादी की रात जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो तो मेरे बेड पर मेरी चूड़ियाँ बिखरी पड़ी थीं। मेरे हाथ कांच की टूटी हुई चूड़ियों से ज़ख्मी हो चुके थे। वो दरिंदा सख्त इंसान बेड पर सो रहा था। मेरे चेहरे पर नाखूनों के निशानात थे, बाल बिखरे थे। गुज़श्ता रात की सारी अज़ियत मेरे चेहरे और वजूद पर रकम थी। वो शख्स एक वहशी जानवर था जिसके साथ मैंने शादी के रात के नाम पर सिर्फ अज़ियत सही थी। ज़िंदगी में बहुत से हादसात पेश आते हैं, लेकिन जो हादसा मेरी ज़िंदगी में रोनुमा हुआ उससे तो मुझसे सांस लेने का हक भी छीन लिया था। मेरी शादी को अभी 2 साल ही गुजरे थे कि अचानक मेरे शौहर एक हादसे का शिकार हो गए थे और उसी हादसे ने मेरी हंसती बसती ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। ज़हीर की हादसाती मौत ने घर पर एक कोहराम समझा दिया था। मुझे तो अपनी होश तक ना थी। बार बार मुझ पर गशी तारी हो जाती थी। जब भी होश आती तो इस तल्ख हकीकत को सुनते ही ये ज़हीर अब हमेशा के लिए जा चुके हैं, मैं होश खो बैठती थी। अभी तो मेरी शादी को बस 2 साल ही गुजरे थे। क्या बस इतना साथ था हमारा? इन लम्हात की अज़ियत कभी भी कम नहीं हो सकती। 3 दिन मैं अपने होश से बेगाना रही, लेकिन हकीकत को इंसान को तस्लीम करना ही पड़ता है। मेरी तो ज़िंदगी ही उजड़ गई थी। इद्दत मैंने ससुराल में अपने कमरे में ही गुजारी थी। उसी कमरे में मैं 2 साल पहले दुल्हन बनकर आई थी। कभी ये सोचा था कि 2 साल के कलील अरसे का ही ज़हीर के साथ मेरा साथ लिखा था। रो रो कर मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे, लेकिन गम अभी भी बाकी था। मेरे ससुराल में मेरी सास और देवर भी मेरे साथ रहते थे। मेरी 2 नंदें थीं, दोनों शादीशुदा थीं। एक जेठ था जो कि अपनी फैमिली के साथ बैरून मुल्क मुकीम था। वो भी भाई की मौत पर मेहमानों की तरह ही आया था, बस चंद दिन के लिए। भाई का 3रा दिन गुजरते ही वो भी वापस चला गया था। बस अपनी माँ से कहने लगा कि घर के खर्चात की फ़िक्र मत कीजिएगा, मैं भेजता रहूँगा। मैं इद्दत में थी और मैं एक कमरे की होकर रह गई थी। मेरे वालिदैन हर हफ्ते मुझसे मिलने आते थे, बहुत अफसुर्दा थे। बड़े अरमानों से माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते हैं, और जब ऐसा कोई हादसा पेश आ जाए तो किस कदर अज़ियत से 2-4 हो जाते हैं, ये मेरे माँ बाप के चेहरे पर रकम था। अम्मी मुझसे कहने लगी कि शिज़ा, इद्दत पूरी होते ही हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, अब तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। मैं क्या कहती, मैं तो अभी तक ज़हीर के गम से बाहर ही नहीं निकली थी। लेकिन मेरी अम्मी की बात भी दुरुस्त थी। मैं यहाँ अब कैसे रह सकती थी? इद्दत के पूरे अरसे मेरी सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा। जो गम उन्हें इस बुढ़ापे में मिला था वो मेरे गम से कई गुना ज़्यादा था। माँ के लिए इस दुनिया में इससे बढ़कर कोई भी गम नहीं हो सकता। लेकिन वक्त एक ऐसा खिलाड़ी है, गम के साथ भी जीना सिखा ही देता है। मेरी सास मेरा बहुत एहसास करती, ख्याल भी रखती। इद्दत ख़त्म होते ही मेरे वालिदैन मुझे लेने आ गए। जब ये बात मेरी सास को पता चली कि वो मुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, पहले तो वो हैरान सी रह गई। कहने लगी, बहन जी आप क्या कह रही हैं? मेरा हंसता बसता घर तो पहले ही ज़हीर की नागहानी मौत से उजड़ चुका है। अब बहू भी आप वापस लेकर चली गई तो मेरा तो घर ही सुनसान सा होकर रह जाएगा। आप पूछ लें शिज़ा से, मैं तो कभी उसके साथ सास वाला बर्ताव किया ही नहीं, हमेशा अपनी बच्ची ही समझा है। ज़हीर के नाम पर ही जब इसने जीना है तो फिर मैके रहे या ससुराल क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ रहेगी तो मेरा जी भी लगा रहेगा। मेरी सास दिल्फ गिरफ्तगी से आबदीदा आँखों से बोली। मेरे वालिद की आंखों में भी नमी थी। कहने लगे कि बहन जी, हमें भी ज़हीर के जाने का बहुत गम है, दुख है। काश के इंसान के बस में होता तो वो कभी अपने सगों को जाने ही ना देता, लेकिन हम मजबूर और बेबस हैं। अल्लाह के कामों में दखल नहीं दे सकते, लेकिन अब हमारी बेटी का यहाँ रहना मुनासिब नहीं।
پھر میری بیٹی ابھی بھی جوان ہے، میں اسے ظہیر کے نام پر ساری زندگی بٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر سکتا۔ بہت جلد شیزا کی دوسری شادی کر دوں گا۔ میرے والد کی بات نے جہاں میرے ساس کا رنگ اڑایا تھا، مجھے بھی ابو کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ اس وقت تو ظہیر کا غم میرے دل میں بہت تازہ تھا، میں کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری ساس رونے لگی، کہنے لگی کہ میں شیزا کو اپنی بیٹی بنا کر لائی تھی، مجھ سے میرا سب کچھ چھوٹ جائے گا، آپ میری بیٹی کو میرے پاس ہی رہنے دے، میں خود اس کی شادی ایک ماں بن کے کروں گی۔ میرے بیٹے کا غم ابھی تازہ ہے، خدا را شیزا کو اپنے ساتھ مت لے کے جائیے، اسے دیکھ کر ہی تو میں جی رہی ہوں۔ میری ساس حقیقتاً مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، ان 2 سالوں میں بھی مجھ سے کبھی نوک جھوک نہیں کی تھی۔ میرے والد مجھے وہاں چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے، لیکن مجھے لگا یہ تو میری خود غرضی ہوگی کہ میں صرف اپنا سوچوں، مجھے اپنی ساس کا احساس کرنا چاہیے، وہ بھی دکھ اور تکلیف میں ہیں۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ میری فکر نہ کریں، میں یہیں ظہیر کے گھر رہوں گی۔ میری بات سن کر میرے برابر بیٹھی میری ساس مجھے گلے لگا کر رونے لگی، کہنے لگی کہ تم میری بچی ہو، میں تمہارے ساتھ برا نہیں کر سکتی۔ میرے والدین کچھ دیر تو چپ سے ہو گئے، پھر میرے والد نے کہا، بہن مجھے اپنی بچی کی شادی جلد از جلد کرنی ہے، اگر 6 ماہ میں آپ نے کوئی رشتہ نہ دیکھا تو میں اپنی بچی کے لیے خود کوشش کروں گا۔ یہ بات کہہ کر میرے والدین میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے حوصلہ دیتے ہوئے چلے گئے۔ میری ساس چپ سی ہو گئی تھی، ایک بار مجھ سے کہنے لگی، کاش کہ ان 2 سالوں میں تم امید سے ہو جاتی، میرے ظہیر کی کوئی نشانی تو ہوتی، میں اسی کے سہارے جی لیتی۔ یہ کہتے ہوئے ان کے آنسو چھلکنے لگتے، میں بھی رنجیدہ ہو جاتی، یہ میرے بس میں تو نہیں تھا۔ شاید میری ساس کو میرے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کا خوف ستا رہا تھا، وہ بھی میرے بغیر اکیلی رہ جاتی، بڑا جیٹ تو پردیس کا ہو کر رہ جاتا اور نندے اپنی گھر گرہستگی میں گھری رہتی، بس مہینے بعد ہی 1 آدھ دن کے لیے آتی۔ ان 2 سالوں میں ہم دونوں ساس بہو نے سہیلیوں کی طرح سے اپنا رشتہ نبھا کر رکھا تھا، لیکن معلوم نہیں تھا کہ یہ ساتھ بھی چھٹ جائے گا۔ کچھ دن کے بعد میرے والدین مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ میرے والدین عمرے پر جا رہے تھے، مجھ سے ملنے آئے تھے کہ 2 ماہ انہوں نے سعودیہ میں رہنا ہے۔ ابھی میرے والدین کو گئے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن میری ساس میرے کمرے میں آئیں، کہنے لگیں، شیزا تمہارے لیے ایک رشتہ ہے، لڑکا اچھا ہے، لوگ میرے بھروسے والے ہیں، اب تمہیں بیٹی بنایا ہے تو بیٹی بنا کر شادی کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ پھر مجھے ایک تصویر پکڑا کر چلی گئیں، ایک خوش شکل نوجوان تھا، میں نے وہ تصویر اپنے والدین کو بھیج دی۔ میرے والدین کو بھی اعتراض نہ تھا۔ میرے والد نے میری ساس سے یہ کہا کہ جب وہ پاکستان لوٹ آئے تب ہی سادگی سے نکاح کی رسم کریں گے۔ اس وقت تو میری ساس نے حامی بھر لی، لیکن چند دن گزرنے کے بعد ہی کہنے لگی کہ اس لڑکے کی والدہ بہت بیمار ہے، نکاح ہمیں اسی جمعے کو کرنا پڑے گا۔ میں یہ سن کر پریشان سی ہو گئی تھی، کیسے ایسی افراتفری میں نکاح کر لیتی جبکہ میرے والدین بھی موجود نہ تھے۔ لیکن میری ساس نے کہا کہ کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ میں ان کی اخلاص پر شک نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ سی ہو گئی تھی۔ میں دلہن تو نہیں بنی تھی، بس سادگی سے ہی تیار ہوئی تھی۔ نکاح بھی میرے کمرے میں ہوا، میری ساس نے مجھ سے نکاح نامے پر سائن کروائے۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک انتظار کرتی رہی کہ شاید مجھے رخصتی کے لیے میری ساس کہے گی، لیکن ہوش میرے اس وقت اڑے جب میرے نکاح کے بعد میں رخصت ہو کر کہیں بھی نہیں گئی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، مجھے نہ جانے کیوں گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ کیا باہر کوئی مسئلہ ہو گیا تھا؟ کیا میری ساس نے لڑکے والوں سے یہ چھپایا تھا کہ میں بیوہ ہوں اور اب انہیں علم ہو گیا ہے؟ ایک کے بعد ایک جان نکال دینے والے خدشات میرے ذہن میں آنے لگے تھے جو میری فکر مندی کا سبب بن رہے تھے۔ میں حد درجہ پریشان تھی کہ اب کیا کروں، کیا باہر جا کر دیکھوں کہ کیا معاشرہ ہے؟ پھر سوچا کہ یہ تو ایک غیر مناسب سی حرکت ہے۔ میرا دل تھک سے دھڑکتا رہا۔ جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا مجھے لگا کہ میری ساس اندر آئے گی اور رخصتی کا کہے گی، لیکن جو اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے رنگ فگ سے پڑ گئے، خوف کے مارے میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ بھلا یہ کمرے میں کیوں آیا تھا؟ میری جان لوگوں پر اس وقت آئی جب اس نے دروازہ بند کر کے لاک کیا۔ مجھے دیکھ کر پوری بدتیسی سے وہ ہنس رہا تھا اور میں یوں تھی کہ خوف سے میری جان نکل گئی تھی۔ میرے سامنے میرا پاگل چھوٹا دیور کھڑا تھا، وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا
عمر تو اس کی 17 سال کی تھی، لیکن ذہن اس کا 6-7 سال کے بچے کا تھا۔ اسے اکثر پاگل پن کے شدید دورے بھی پڑتے تھے۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتا تھا۔ جب میری شادی سہیر سے ہوئی تھی تب بھی مجھے انہوں نے جب انیس کے بارے میں بتایا، مجھے سن کر خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے ایسے اب نارمل لوگوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں اگر کسی پاگل کو کبھی بھی گلی میں دیکھ لیتی تو خوف زدہ ہو جاتی تھی، اس لیے میں انیس کے کمرے میں کبھی نہیں گئی تھی۔ میری ساس ہی اسے سنبھالتی تھی۔ میں نے بس ایک آدھ بار ہی اسے دیکھا تھا۔ میری جان ہی اسے دیکھ کے نکلنے لگی تھی۔ اور آج وہ میرے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ بدحواسی کے مارے میری تو آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ میں کیوں جاؤں، تم میری دلہن ہو۔ امی نے کہا کہ اس کمرے میں میری دلہن بیٹھی ہے، جاؤ اپنی دلہن کے پاس۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے۔ پھر مجھے لگا کہ یہ دیوانہ ہے، اسے کہاں کسی بات کی ہوش ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم باہر جاؤ، تمہاری کچھ نہیں لگتی میں، تم امی کو کمرے میں بھیجو۔ اس کی موجودگی میں مجھے اتنا ڈر اور خوف لاحق تھا کہ خوف کے مارے میرے آنسو بہنے لگے۔ میری بات سن کر انیس کے ماتھے پر بل سے پڑ گئے۔ وہ جیسے ہی میرے پاس آیا میں وہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، تم میری دلہن ہو، تم مجھ سے شادی ہوئی ہے، کاغذ پر انگوٹھا بھی لگایا ہے۔ اس سے پہلے وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا، میں نے بلند آواز سے اپنی ساس کو پکارنا شروع کر دیا تاکہ وہ مجھے اس شخص سے بچا لیں، لیکن وہ اندر نہیں آئیں۔ میں کمرے سے باہر نکلنے کی راستہ تلاش کر رہی تھی، لیکن انیس میرے سامنے کھڑا تھا اور میری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ ڈر کے مارے رونے لگی تھی۔ اگر میرا نکاح انیس سے ہی کیا گیا ہے تو یہ تو میرے ساتھ ظلم کیا گیا تھا۔ وہ تو پاگل شخص تھا۔ اسے جب پاگل پن کا دورہ پڑتا تھا تو اپنے کمرے کی ہر چیز کو توڑ دیتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک دم ہی جھماکا سا ہوا۔ مولوی صاحب نے شاید یہی نام لیا تھا۔ اس وقت تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر، میرا دیور انیس ہوگا۔ مجھے تو میری ساس نے کسی اور کی تصویر دکھائی تھی۔ تو کیا میرا نکاح اس سے دھوکے سے کروایا گیا ہے؟ میرا ذہن اس وقت سوچنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ میرے قدم پیچھے کی جانب اس وقت رکے جب میرے پیچھے دیوار آ چکی تھی۔ میں مزید پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ میں اسے اپنے قریب آنے سے روکنے لگی، لیکن وہ روکا نہیں، میرے پاس پہنچ گیا۔ میری رنگت پیلی پڑ چکی تھی، حلق تک خشک تھا۔ خوف کے مارے میں لرز رہی تھی۔ اس کی قربت کا سوچ کر میرا دل کانپ رہا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی ایسے لوگوں سے خوف محسوس ہوتا تھا، اور ایسے شخص کے ساتھ شادی، اس خیال نے تو میری روح قبض کر لی تھی۔ وہ میرے پاس آ گیا، پھر ہنسنے لگا۔ میں بتدریج روئے جا رہی تھی، میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر تالیاں بجانے لگا تو مجھے حیرت سے ہوئی کہ وہ تالیاں کیوں بجا رہا تھا۔ کہنے لگا، میری شادی ہو گئی ہے، تم میری دلہن ہو، مجھے دلہن اچھی لگتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دونوں بازو پکڑ کر مجھے اپنے حصار میں دبوچ لیا، لیکن میں خوف سے چلانے لگی تھی، اس سے اپنا آپ چھڑوانے لگی، مدد کے لیے پکارنے لگی تھی کہ کوئی مجھے اس سے بچا لے، لیکن میری سانس تو شاید بے حس ہو چکی تھی۔ میں کہنے لگی کہ دور رہو مجھ سے، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میرے خوف سے چلانے پر انیس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں پیچھے ہٹ گئی، لیکن انیس کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا۔ اس کا تنفس بری طرح سے چلنے لگا۔ وہ تیز تیز سانس لے رہا تھا، اس کا چہرہ شدت غصے سے لرز رہا تھا۔ کہنے لگا، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ مجھے ایسی دلہن پر غصہ آتا ہے جو مجھ سے نفرت کرے۔ وہ غصے سے بپھر کر بول رہا تھا۔ یوں بات کرنے سے اس کے منہ سے رال سی بہنے لگی۔ مجھے دیکھ کر گھن آئی۔ میں ڈر کر دیوار کے ایک کونے سے لگ گئی۔ پہلے تو غصے سے دائیں بائیں دیکھا، مجھے لگا کہ وہ مجھے مارنے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر انیس کی نظر شو کیس پر پڑی۔ اس نے شو کیس پر رکھی ہر چیز کو زمین پر پٹک پٹک کر توڑنا شروع کر دیا۔ میری دلہن کو مجھ سے پیار نہیں ہے۔ میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ مجھے لگا کہ اب وہ شو کیس پر رکھی چیزیں مجھ پر چلانی شروع کر دے گا۔ میں ڈر کے مارے رو رہی تھی، چلا رہی تھی کہ خدارا کوئی تو میری مدد کو پہنچے، لیکن شاید میری قسمت اتنی اچھی نہ تھی۔ اذیت شاید بہت چھوٹا لفظ ہے جو رات کو میں نے برداشت کیا تھا۔ انیس کے پاگل پن کا نشانہ رات کو بے جان چیزوں کے ساتھ ساتھ میں بھی بنی تھی۔ میری ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بیڈ پہ بکھری پڑی تھی، میری بکھری ہوئی قسمت کی طرح۔ میرے بالوں کو انیس نے بری طرح سے نوچا تھا، مجھے مارا تھا،
کہنے لگا تم مجھ سے محبت کرو، کہو کہ تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی۔ اس کی آنکھیں جنون اور پاگل پن سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے میرے بالوں کو نوچتے ہوئے کہا۔ میں درد سے بلبلا اٹھی۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اسے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے کمرے سے باہر جانے دو۔ کہنے لگا تم میری بیوی ہو، بیوی کمرے میں شوہر کے ساتھ رہتی ہے، مجھے امی نے بتایا تھا، وہ اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہے، تم کیوں نہیں کرتی؟ نہ جانے وہ کیوں درندگی پر اتر آیا تھا، مجھے زور زور سے تھپڑ مارنے لگا۔ کہنے لگا کہو کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ میں اس کی مار سہ نہیں پا رہی تھی، اس لیے اس سے وہی کہنے لگی جو وہ سننا چاہتا تھا۔ صبح کا سورج میں نے بالکل بے وجان وجود سے طلوع ہوتے دیکھا۔ میرا جی چاہا پنکھے سے پھندہ لے کر اپنی جان دے دوں۔ میری آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور نہا کر کپڑے تبدیل کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میری ساس نماز فجر پڑھ چکی تھی، تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر نظریں چرا گئی کیونکہ میرے چہرے پر ان کے پاگل بیٹے کے ہاتھ کی انگلیاں چھپی تھیں۔ اس کے نوچنے سے میرے چہرے پر زخم آ چکے تھے، میری بازو بھی زخمی تھی۔ یہ تو بظاہری زخموں کی تکلیف تھی جو میں نے سہی تھی، جو گھاؤ میری روح پر لگے تھے اس کی تکلیف اور ٹھیس سب سے زیادہ اٹھ رہی تھی۔ میں اپنی ساس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیسی ماں ہیں آپ میری، یہ حق ادا کیا ہے مجھے بیٹی بنانے کا۔ ایک پاگل شخص سے میرا نکاح کر دیا جس سے ایک رات میں میرا یہ حال کر دیا ہے کہ اپنی سگی بیٹیوں کی پاگل سے شادی کی ہے۔ میرا لہجہ بھی بلند تھا اور میں سختی سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ تمہارے باپ کا قصور ہے، سمجھی تم؟ کیا تھا کہ تمہیں ظہیر کے نام پر زندگی گزارنے دیتا، لیکن نہیں، اسے تو تمہارا گھر بسانا تھا۔ میرا بیٹا مر کر قبر میں پہنچ گیا اور تم یہاں کسی نئے مرد سے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہو۔ میں کیسے برداشت کر سکتی تھی، اس لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ یہ روپ تو میں نے اپنی ساس کا پہلی بار دیکھا تھا۔ کیسی خود غرض عورت تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں تمام عمر بیوقی کی زندگی جیتی رہتی۔ مجھے اپنے والد کی بات نہ ماننے پر اب افسوس ہو رہا تھا کہ میں اس وقت اپنی ساس کے جعلی آنسو نہ دیکھتی اور اپنے والد کے ساتھ میکے چلی جاتی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے آپ کی سطحی سوچ پر افسوس ہو رہا ہے۔ کہنے لگی میرے بچے بھی چھوٹے تھے جب میرا شوہر وفات پا گیا تھا۔ میں نے ساری زندگی اپنے ارمانوں کو گلا دبا کر اپنے شوہر کے نام پر زندگی گزاری۔ میں کیسے برداشت کر لیتی کہ تم میرے بیٹے کو بھول جاؤ، میرے ظہیر کو فراموش کر دو، میرے بیٹے کو۔ اب جو سلوک روز تمہارے ساتھ انیس کرے گا اور تمہیں پل پل میرا ظہیر یاد آئے گا، مجھے دلی سکون پہنچے گا۔ تم ساری زندگی میرے ظہیر کو یاد کرتے گزار دو گی۔ میں چپ چاپ اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی چھوٹی سوچ کی مالک تھی وہ عورت۔ میں چپ چاپ اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی، زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ نہ جانے کیوں میری رونے کی سسکیاں سن کر انیس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اٹھ کر ماتھے پر بل ڈالے مجھے دیکھنے لگا۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی جب میرے ہاتھ پر کسی کے ہاتھ دبا۔ میں نے ڈر کر اپنا چہرہ اوپر کیا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میرے ساتھ رات والا برتاؤ ہی نہ کر لے، لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ کر میرے بازو کے زخم دیکھنے لگا، پھر میرے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اس نے میرے چہرے کے زخم کو چھونے لگا، پھر میرے چہرے پر معصومیت ڈالے کہنے لگا بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ مجھ سے کسی معصوم بچے کی طرح سے پوچھ رہا تھا جس سے غلطی سے کوئی نقصان ہو گیا ہو۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ میں رات کو غصے میں تھا۔ تم نے کہا جو تھا کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، لیکن مجھے محبت چاہیے تھی۔ وہ میرے زخموں پر بہت پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا اور میرا دل ایسا تھا کہ خوف کے مارے سینے میں پھڑ پھڑا سا رہا تھا۔ میں اس قدر بے بس تھی کہ چاہ کر بھی اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ پھر وہ میرے بہتے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس وقت وہ کچھ الگ سا لگ رہا تھا، رات والی دیوانگی نہیں تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میرے بازو کے زخم دیکھ کر کہنے لگا کہ میری ماں مجھے باہر نہیں جانے دیتی، ہر وقت کمرے میں بند رکھتی ہے۔ میں جب باہر جاؤں گا تو تمہیں ڈھیر ساری چوڑیاں لا کر دوں گا، توڑوں گا بھی نہیں۔ وہ مجھے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد جو بات اس نے مجھے بتائی میرے ہوش اڑنے لگے۔ میری ساس کا یہ روپ بھی تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سب کیا کرنا ہے۔ میں انیس کا خیال رکھنے لگی، اس کے بیٹھ کر کھلونوں سے کھیلنے لگتی، کبھی لوڈو کھیلتی۔ وہ اب مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ ایک بار میں نے اس سے کہا
تم باہر جانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں مجھے باہر جانا ہے، مجھے باہر لے جاؤ۔ دوپہر کو جب میری ساس اپنے کمرے میں چلی گئی میں اسے باہر لے کر گئی، اسے بہت سی چیزیں خرید کر دیں۔ وہ بچوں کی طرح سے خوش تھا۔ جب وہ میرے ساتھ واپس آیا تو کمرے میں آتے ہی مجھ سے گلے لگ گیا۔ ایک دم میں گھبرا سی گئی تھی۔ شادی کی رات کے بعد وہ میرے پاس نہیں آیا تھا۔ اس کی قربت سے میں ڈرتی تھی کیونکہ وہ ایک نارمل شخص نہیں تھا اور کسی پاگل شخص کی قربت کو سہنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ کہنے لگا تم بہت اچھی ہو، مجھے اور بھی اچھی لگنے لگی ہو۔ امی کہتی ہیں کہ اپنی دلہن کو روز مارا کرو، وہ تم سے نفرت کرتی ہے، لیکن میں تمہیں نہیں مار سکتا کیونکہ تم تو مجھے باہر بھی لے کر گئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، پھر کسی دیوانے کی طرح سے میرے دونوں ہاتھوں کو چومنے لگا۔ میں نے کہا کہ میں تم سے نفرت نہیں کرتی۔ میں بہت آہستگی سے اسے اپنے ہاتھ جدا کیے تھے، لیکن اس کی اگلی فرمائش نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرے ہاتھ تم بھی چومو۔ یہ سچ تھا کہ مجھے سب انیس سے نفرت اور خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک اٹل حقیقت یہ تھی کہ میں اس سے محبت بھی نہیں کرتی تھی۔ اسے کھلونوں اور کارٹون سے بہلاتی رہتی تھی تاکہ وہ میرے قریب نہ آ جائے۔ میرے لیے یہ فرمائش پوری کرنا بھی مشکل امر تھا، کیونکہ نہ جانے اس کے بعد وہ مجھ سے کیا کہہ دیتا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کی پشت اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ پھر میں نے بات بدلنے کے لیے کہا کہ مجھے کارٹون دیکھنے ہیں، چلو انیس مل کر کارٹون دیکھتے ہیں۔ مجھے اس کی نظروں کی وارفتگی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، ہم مل کے کارٹون دیکھیں گے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، سامنے دیوار پر ٹی وی لگا تھا۔ میں نے اسے کارٹون لگا دیے اور خود کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا میرے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھو۔ مجبوراً مجھے اس کے پاس بیٹھنا پڑا۔ وہ کراؤن سیٹ لگائے بیٹھا تھا، میں بھی اس کے برابر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے اپنا بازو میری گود میں پھیلا کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں ڈر رہی تھی، انیس سے خلاصی کے بہانے تلاش کر رہی تھی، لیکن شاید یہ ممکن نہیں تھے۔ نہ میں اسے خوف کے مارے انکار کر سکی، نہ ہی اس نے کسی جنونیت کا مظاہرہ کیا۔ اب وہ میری ہر بات ماننے لگا۔ ایک بار میری صبح آنکھ انیس کے شور مچانے پر کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی تھی، وہ کمرے میں نہ تھا۔ جب میں کمرے سے باہر آئی، میری ساس اسے کہہ رہی تھی کہ تمہاری بیوی تم سے نفرت کرتی ہے، اس لیے اسے مارا کرو، لیکن وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، کہنا کہ تم جھوٹی عورت ہو، میری دلہن مجھ سے محبت کرتی ہے۔ کہنے لگا تم جھوٹی عورت ہو، میری دلہن مجھ سے محبت کرتی ہے۔ تم نے کہا تھا انیس وہ تمہارے ہاتھ نہیں چومے گی کیونکہ وہ تم سے نفرت کرتی ہے، لیکن وہ تو بہت اچھی ہے۔ اب اگر تم نے میری دلہن کے لیے کچھ کہا تو میں تمہیں مار دوں گا، کیونکہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اس لیے مجھے مارتی تھی۔ میں اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑی اپنی ساس کی بے بسی دیکھ رہی تھی، جو کہ ہر وقت مجھے روتے تڑپتے دیکھنے کی مطمئن تھی، آج خود ضبط سے گزر رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید انیس اس کی ہر بات مانتا رہے گا اور مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دے گا اور میں زہیر کو یاد کر کے روتی رہوں گی، لیکن میرے صبر نے سب کچھ الٹا دیا۔ اس دن مجھے انیس نے یہی بتایا کہ میری ساس اسے بہت مارتی ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنی کمر دکھائی جہاں زخم کے نشانات تھے، کہنے لگا کہ جب میں اماں کی بات نہیں مانتا تو وہ مجھے مارتی ہے۔ رات بھی اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری بیوی تم سے نفرت کرتی ہے، اس لیے اسے مارنا تاکہ وہ تم سے نفرت نہ کرے۔ پھر اس نے کہا کہ جب تم نے کہا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ پیار سے میری ہر بات مان لے گا۔ میں اسے دھیرے دھیرے یہ بھی سمجھاتی رہی کہ میں اس سے سب سے زیادہ چاہتی ہوں، اس لیے میری ہر بات مانا کرے۔ میں جان بوجھ کر انیس کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی، اس کا ہاتھ تھام کر اپنی ساس کے سامنے ہونٹوں پر لگا لیا اور کہا کہ میں انیس سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی محبت میں کسی سے نہیں کرتی۔ یہ بات سن کر میری ساس کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو کر رہ گیا۔ وہ اپنی کی محرومی کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ مجھے اس بات کی سزا دے کر تڑپنا چاہتی تھی جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر میرے سسر وفات پا چکے تھے اور میری ساس کو شادی کی خواہش تھی لیکن وہ بچوں کی وجہ سے نہیں کر پائی تھی، تو اس کا بدلہ مجھ سے کیوں لینا چاہتی تھی؟ یہ سچ تھا کہ مجھے انیس سے اس وقت محبت نہ تھی، لیکن آج ہو گئی ہے۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے اور اپنے بیٹے کا بھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے اس کے ہاتھوں کو چومنے لگتا ہے، اور اب ذہنی طور پر 12 برس کا ہو چکا ہے، اس لیے اس کا ذہن اب کچھ بدلنے لگا ہے۔ میں اس کا علاج اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے کروا رہی ہوں، مجھے امید ہے کہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے صبر کا انعام اللہ نے مجھے میرے بیٹے کی صورت میں دے دیا ہے۔
تو دوستوں یہ آج کی کہانی تھی. اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ.